अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ईस्वी 630 8 हिजरी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और उतास के मकाम पर खून रेज मार्का लड़कर ताइफ पहुँचे थे। ताइफ शहर को मुहासरे में लेने से कुछ पहले खालिद बिन वलीद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इस कदर शदीद ज़ख्मी कि उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद मांद पड़ गई थी। हज़रत खालिद ज़ख्मी होकर घोड़े से गिरे थे और अपने और दुश्मन के दौड़ते घोड़े आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर से गुजर गए थे। आप जिंदा कैसे रहते? ये हक़ व बातिल का वो मरका था जिसमें अली, अबू बकर, उमर और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुजाहिदीन इस्लाम का मुकाबला जिसकी क़यादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में थी, ताइफ के मशहूर जंगजू कबीला सकीफ़ और ताइफ के गिरदो नवाह में आबाद कबीला हवाज़न से था। मैदान जंग में इन दोनों कबीलों का सिपा सलार मालिक बिन औफ था, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। सिपा सलारी के लिहाज से 30 साल उम्र लड़कपन की उम्र समझी जाती है, लेकिन मालिक बिन औफ इतना ज़हीन आदमी था कि वो इसी उम्र में तजर्बेकार और मंझा हुआ सिपा सलार बन गया था। उसने हुनैन और उतास के मार्कों में मुसलमानों को शिकस्त के किनारे तक पहुँचा दिया था। मुजाहिदीन के लश्कर के एक दो दस्तों ने पसपई इख्तियार कर ली थी। खालिद बिन वलीद मौतो हियात की कशमकश में पड़े थे, जिस्म खून से खाली हो रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके देखा तो आपने हज़रत खालिद के ज़ख्मों पर फूंक मारी। हज़रत खालिद ने आंखें खोली और फिर उठ खड़े हुए। ज़ख्मों के बावजूद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर तक इस जंग में शरीक हुए। इस जंग की अगली और आखिरी कड़ी ताइफ का मुहासरा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुजाहिदीन ने बेजिगरी से जवाबी हमले किए तो सकीफ़ और हवाज़न ताब ना ला सके और पसपा हो गए। उनका मरकज़ ताइफ था, जहाँ जाकर वो किला बंद हो गए। वो पसपा तो हो गए थे, मगर उनके हौसले ना टूटे। मालिक बिन औफ ने ऐलान किया था कि वो मुसलमानों के खौफ से पसपा नहीं हुआ, बल्कि वो मुसलमानों को अपनी मर्जी के मैदान में लड़ाएगा। 18 रोज़ मुहासरा जारी रहा। मुसलमानों ने बढ़ बढ़ कर कले पर हल्ले बोले और दुश्मन के तीर अंदाजों के तीरों से ज़ख्मी और शहीद होते रहे। आखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़क़ा से मशवरा तलब किया। अबू बकर और उमर ने मशवरा पेश किया कि मुहासरा उठाकर वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर जोशीले और जज्बाती मुसलमानों ने इस मशवरे के खिलाफ एहतजाज किया। वो कला सर करने पर तुले हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक और हमला करने की इजाज़त दे दी, मगर मुजाहिदीन आगे बढ़े तो दीवारों के ऊपर से तीरों की बौछारें आने लगीं। आगे जाना नामुमकिन हो गया। बहुत से मुजाहिदीन ज़ख्मी हो गए। आखिर मुहासरा उठा लिया गया। मुसलमानों ने अभी अपना पड़ाव वहाँ से समेटा नहीं था। ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनमें बेशतर शदीद ज़ख्मी थे जो सफ़र के काबिल नहीं थे। 23 फरवरी के रोज़ मुहासरा उठाया गया और 26 फरवरी के रोज़ मुजाहिदीन का लश्कर जहराना पहुँचा और पड़ाव किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन को कुछ आराम देना चाहते थे। शदीद ज़ख्मियों को मरहम पट्टी और मुकम्मल आराम की ज़रूरत थी। मुसलमान नाकाम लौट रहे थे। ताइफ का शहर रोज़ अव्वल की तरह खड़ा था और शहर पनाह मुसलमानों का मजाक उड़ा रही थी। फिर एक मौज़ा हुआ। मुसलमान अभी जाराना के पड़ाव में ही थे कि उनके दुश्मन कबीले हवाज़न के चंद एक सरकर्दा आदमी मुसलमानों के पड़ाव में आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की सदा की। उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया गया और चंद एक मुजाहिदीन नंगी तलवारें और बर्छियां लिए पास खड़े रहे, क्योंकि इन आदमियों का कुछ एतबार ना था। गैर मुस्लिम कबाइल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनते ही रहते थे। कबीला हवाज़न पर यह अफ्ताद आ पड़ी थी कि ताइफ के मुहासरे से पहले एक लड़ाई में उन्हें पसपा होना पड़ा था और उनका बहुत सा मालो असबाब, औरतें और बच्चे मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक यह सब माल गनीमत था जो हवाज़न वापस नहीं ले सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि कोई आदमी जंग के बाद इस्लाम कबूल कर ले तो उसे ये हक दिया जाएगा कि वो अपना माल वापस ले ले। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाज़न के उस वफ्द के सरकर्दा आदमी ने कहा, हमने अपने पूरे कबीले के साथ तुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लिया है। हमारा पूरा कबीला तेरे मजहब में दाखिल हो चुका है। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने फलाह की राह पाई है और यही सिरात मुस्तकीम है। अय मोहम्मद के तू अल्लाह का रसूल है। वफ्द के कायद ने पूछा, क्या हमें हमारी औरतें और हमारे बच्चे और हमारे मालो अम्बाल वापस नहीं करेगा? हमसे लड़कर और हमारे आदमी कत्ल और ज़ख्मी करके जो तूने खोया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دیں۔ وفد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے، اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا، میں طائف کی طرف سے آیا ہوں۔ اجنبی نے کہا، یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گڈریوں اور شتر بانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں گے۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کی خیمہ گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا، اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے۔ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اجنبی نے کہا، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاؤ گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ بن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مالک بن عوف نے کہا، اور طائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیلہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام قبول کیوں کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا، اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ 694 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں پریشان ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا ہے۔ دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا۔ میں گھر میں اکیلی کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کے باہر جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے، سوچتی ہوں کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا، اللہ کو یاد کرتی ہوں تو آواز نہیں نکلتی، لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گھپ تاریکی میں نظر آتی ہے۔ امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہو جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہو جاتی ہے۔ آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں؟ اس عورت کے خاوند نے کہا، مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا کہ تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو؟ لوح تقدیر کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ خاوند نے کہا، تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال نہیں سکے گی، شاید اچھی ہو۔ بیوی نے کہا، پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔
اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کے تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیال میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، تیری بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا، صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ اس کے حکم سے کمان سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم ابن اسحاق، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں، بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے وسوسوں میں نہ رکھ، تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے، پھر سن لے۔ موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جسم گم ہوگا، اس کا نام زندہ رہے گا، اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی۔ وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے۔ میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے۔ بچے کے باپ نے کہا، یہ بھی سن لے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی، اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی پیدا ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ ناظرین، اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے اموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خانوادہ رسول اور خصوصاً بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ایک پہاڑ کی طرح اس ظلم و ستم کے آگے آ گئے۔ امیوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجیقوں سے سنگ باری بھی کرائی جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خون ریز معرکے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے مقابلے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بد امنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چوراہے پر لٹکا دیا جو کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے ان کو نہ اتارا۔
عبداللہ کی والدہ اسما بنت ابو بکر جو اس وقت ضعیف تھیں اور نابینا بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس چوراہے پر پہنچی جہاں ان کے فرزند کی لاش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا اور پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، یہ کون سا شاہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ ناظرین، عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاز اموی خلافت کے زیر نگیں آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ادھر عراق میں خارجیوں نے شورش بپا کر رکھی تھی۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاج کو ہی مامور کیا۔ ایک طویل جنگ کے بعد حجاج کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاج کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی جو ان جنگوں میں اس کا دست راست بھی تھا، خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا جس نے بعد میں اپنے چچا حجاج کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا اور شجاعت اور دلیری کی ایسی مثال پیش کی کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نومولود کا باپ اسی خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا۔ اسے بچہ دکھایا گیا۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا۔ اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیشین گوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے۔ اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا۔ اس کے لیے منتخبہ تعلیق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں اور برچیاں اور کمانیں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ حجاج بن یوسف غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ یہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز، عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کے ان اوصاف کا علم ایک واقعہ سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کرنے کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برق رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک کا وزیر روح بن رمبا تھا۔ روح بن رمبا ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاق و چوبند بنا دے؟ ایک آدمی پر میری نظر ہے امیر المومنین۔ روح بن رمبا نے کہا، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے امیر المومنین۔ روح بن رمبا نے کہا، طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المومنین۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فوج اس طرح تیار ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی ہی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا۔ وزیر روح بن رمبا بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ خلیفہ نے کہا، یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المومنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیموں میں موجود ہی نہیں، وہ 3 کمانڈر بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے، انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو۔ حجاج چلاتا رہا تھا، اوئے حجاج! ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا
और खाने पर मदऊ करने वाले सिपाही को हंटर मारने शुरू कर दिए। फिर उसने जिस सिपाही को बैठे देखा उसे 2-3 हंटर मारे। वो कहता जाता था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सुना रहा हूँ। उसने फिर भी सिपाहियों में सुस्ती देखी तो उसने 2-3 खेमों को आग लगा दी। उनमें एक खेमा वजीर का था। किसी ने वजीर को जहाँ कहीं वो था जाकर बताया कि उसका खेमा जल रहा है। मतलूबा दस्ते बर वक्त तैयार होकर घोड़ों पर सवार हो गए। खलीफा की सवारी निकली तो सवार दस्ते उसकी क़यादत में चलने को तैयार थे। वो बहुत खुश हुआ, मगर वजीर रूह बिन रब्बाह खलीफा के आगे जा खड़ा हुआ। अमीरुल मोमिनीन, वजीर ने खलीफा से शिकायत की, हिज्जाज बिन यूसुफ ने मेरा खेमा और 2 और खेमे जला दिए हैं और उसने 3-4 सिपाहियों को कोड़े मारे हैं। उसका कोई ओहदा नहीं और मुझे यकीन है कि अमीरुल मोमिनीन ने उसे हुक्म नहीं दिया होगा। खलीफा ने हिज्जाज को बुलवाया, क्या यह सही है कि तूने खेमों को आग लगाई है? खलीफा ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन, हिज्जाज ने जवाब दिया, मुझ गुलाम को ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती कि खेमों को आग लगा दूं। मैंने किसी का खेमा नहीं जलाया। क्या तूने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? खलीफा ने पूछा। नहीं अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने जवाब दिया, मैंने किसी को कोड़े नहीं मारे। खलीफा को जले हुए खेमे दिखाए गए। फिर उन्हें उन सिपाहियों की पीठ नंगी करके दिखाई गई जिन्हें हज्जाज ने कोड़े मारे थे। इब्ने यूसुफ, खलीफा ने हज्जाज से पूछा, तूने नहीं तो किसने ये खेमे जलाए हैं? किसने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? आपने अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने कहा, आपने जलाए हैं और कोड़े भी आपने मारे हैं। खामोश, खलीफा ने गरज कर कहा, तू पागल मालूम होता है। अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने कहा, जो कुछ हुआ आपके हुक्म पर हुआ। आप फौज में तेजी और मुस्तैदी चाहते थे, यही एक तरीका था जिससे मैं आपका हुक्म मनवा सकता था। मेरा हाथ आपका हाथ था, मेरे हाथ में कोड़ा आपका था, मेरा खेमे को जलाने वाली आग आपकी आग थी। मैंने आपके हुक्म की तामील की है। खुदा की कसम, खलीफा अब्दुल मलिक ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे इसी आदमी की ज़रूरत थी। खलीफा ने हज्जाज बिन यूसुफ को आला ओहदा दे दिया। ये हज्जाज के जुल्म व तशद्दुद की इब्तदा थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।